بسم الله الرحمن الرحيم وقیل اور کہا گیا للذین ان لوگوں سے اتقوا جو بچتے ہیں ماذا انزل ربکم کیا چیز اتاری ہے تمہارے پروردگار نے قالوا وہ کہتے ہیں خیرا جو کچھ بھی اتارا ہے وہ سراسر خیر ہے للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بھلائی کی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنہ بھلائی ہی ہے ولدار الآخرۃ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہت بہتر ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور بہت خوب ہے متقی لوگوں کا گھر جنات عدن وہ رہنے کے لیے باغات ہیں یدخلونہا جن میں یہ داخل ہوں گے تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں لہم فیہا ان کے لیے ان باغات میں وہ ہوگا ما یشاءون جو وہ چاہیں گے کذالک اسی طرح یجزی اللہ المتقین اللہ بدلہ دیتا ہے متقی لوگوں کو الذین وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں یقولون فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم سلام ہو تم پر ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون اس کے بدلے جو کام تم کیا کرتے تھے هل ينظرون وہ انتظار نہیں کرتے الا مگر ان تأتیہم الملائکہ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے او یأتی امر ربک یا آ جائے تیرے رب کا خاص حکم کذالک اسی طرح فعل الذین کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وما ظلمهم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے فاصابهم بس پہنچی ان کو سیئات برائیاں ما عملوا جو انہوں نے کی وحاک بہم اور گھیر لیا ان کو ما كانوا به یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے
गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने मुनकरीन को खुदा और मुनकरीन रसूल का हाल बयान फरमाया था कि ये लोग तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर की वजह से ना रसूल को तस्लीम करते हैं और ना ही वही को कबूल करते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा कि वो अपना भी बोझ उठाएंगे और साथ दूसरे लोगों का भी बोझ वो उठाएंगे। और फिर फरमाया कि उन्होंने चालबाजियाँ की हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी जड़ों से उनकी इमारतों को गिरा दिया। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला उनको रुसवा करेगा और अल्लाह कहेगा ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम मुझसे झगड़ा किया करते थे। फिर आगे उनका इंजाम बयान फरमाया कि जालिम लोगों की जब जाने फरिश्ते कब्ज़ करते हैं तो वो उस वक्त अपनी इताअत को सामने लाते हैं कि हम तो इताअत गुज़ार ही थी, हमने तो ये बुराइयां नहीं की हैं। तो अल्लाह उनको फरमाएंगे इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, मैं जानता हूँ जो तुम अमल किया करते थे। अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, लिहाजा फदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा, जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ और ये तकब्बुर करने वालों का पूरा ठिकाना है। आज की आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की हालत को बयान फरमाया और इनके इंजाम को बयान फरमाया। कुरान करीम का ये तरीका है कि जहाँ कहीं कुरान मुनकरीन के हाल को बयान करेगा वहाँ पे जो इकरार करने वाले हैं, तस्लीम करने वाले हैं, उनके हाल को भी बयान करेगा। जहाँ पे नाफरमानों का तस्करा होगा, मुश्रिकीन का तस्करा होगा, तो वहाँ पे मुत्तकी लोगों का तस्करा भी होगा। जहाँ पे तरगीब होगी वहाँ पे तरहीब भी होगी, डराया भी जाएगा, तरगीब भी दी जाएगी और साथ डराया भी जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया वकील लिल्लज़ीना तक़ौ, कहा गया उन लोगों से जो बचते हैं, मुत्तकी हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुफ्र और शिरक से बचना, निफाक से बचना, ये तकवा है। सबसे पहले इंसान कुफ्र और शिरक से बचे और फिर इसके बाद तमाम बुरे अकायद से परहेज करे और फिर कबायर से बचे और फिर इसके बाद दर्जा बदर्जा सगायर से बच जाए, तो ये तकवा है। तो जो लोग मुत्तकी हैं उन लोगों से कहा गया कि मादा अंज़ल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या चीज उतारी? तो वो कहते हैं कालू खैरा, जो चीज भी अल्लाह ने उतारी है वो सरासर क्या है? खैर ही। और उतारने से मुराद वही है कि अल्लाह ने क्या वही नाजिल फरमाई। तो पीछे गुजर चुका है कि जब उन लोगों को कहा जाता था माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या उतारा, तो वो क्या जवाब देते थे? असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की किस्से कहानी। ये नाफरमानों का तज़किरा था। और फरमाबरदार वो क्या कहते? कालू खैरा, जो भी अल्लाह ने उतारा है वो सरासर भलाई है और सरासर वो बेहतर है। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला की वालदा हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को गोद लिया था। फिर आप अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाई थी। जब आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त इनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। फिर आपके विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला मुलाकात के लिए हजरत उम्मे ऐमन के पास तशरीफ लाए। जब ये हजरत तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे ऐमन ये रोने लगी, रो रही। तो इन हजरात ने ये समझा कि शायद हुजूर अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में ये रो रही या इन्हें कोई तकलीफ पहुंची है जिसकी वजह से ये रो रही है। तो उन्होंने पूछा कि उम्मे ऐमन आप क्यों रोती? और उन्होंने कहा कि मुझे ये तो पता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम राहत और सुकून के अंदर है, आराम के अंदर है, खुश है, मुझे ये मालूम है, इस बात में मुझे यकीन है। लेकिन रोने की वजह यह है कि जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा थे, हयात थे, उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से वही आती थी और वही की बरकत को हम अपनी आंखों से देखा करते। और जब से हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा के गए हैं, उसके बाद वही का सिलसिला वो खत्म हो चुका, अब उसकी बरकत से हम महरूम हो, इसलिए मैं रो रही। तो ये बातें सुनकर फिर ये हजरात भी रोने लगे।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ خیر اور برکت ہے، سراسر خیر ہے۔ اور وحی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت کی روشنی حاصل کریں، اچھی اچھی باتیں سیکھیں اور معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بنے، معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بنے، تو یہ وحی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں خیرہ، جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے وہ سراسر بہتر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں، تو حسنہ آخرت میں بھی ان کے لیے یقیناً کیا ہے؟ بھلائی۔ اللہ کے ہاں بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، بھلائی کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقیات سے نوازتے ہیں۔ تو فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے، آخرت کا گھر ولنعم دار المتقین، اور متقیوں کا گھر وہ بہت ہی خوب ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اور وہ گھر کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن، وہ رہنے کے لیے باغات جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ عام باغات میں کیا ہوتا ہے؟ پھول، بوٹے، درخت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور تھوڑی دیر کی آرام کے لیے کچھ انتظام ہوتا ہے وہاں پہ آرام کرنے کا۔ لیکن جو رہنے کے باغات ہوتے ہیں تو ان کو خوب آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، ان کی خوب سجاوٹ کی جاتی ہے، ان کو سجایا جاتا ہے۔ تو فرمایا جنات عدن، ان کے لیے یہ عام باغات نہیں بلکہ رہنے کے باغات ہیں، یدخلونھا، جن میں یہ لوگ داخل ہوں، تجری من تحتھا الانہار، جس میں یہ لوگ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں پہ وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو جس کو جی چاہے گا، جس چیز پہ دل کرے گا وہ چیز وہاں پہ حاضر ہوگی۔ تو فرمایا لہم فیہا ما یشاء، اور یہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، کفر، شرک، نفاق، معصیت، نافرمانی، بدعات، رسومات، ان چیزوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، وہ لوگ کہ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو پیچھے کیا فرمایا تھا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جہنم کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور ظلم سے مراد کیا تھا؟ شرک تھا، کفر تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان نیک لوگوں کو جنت کے اندر اللہ داخل فرمائیں گے۔ یہ نیک لوگ وہ ہیں جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ کس چیز سے پاک ہوتے ہیں؟ کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو موت کے وقت بھی وہ کفر اور شرک کے نزدیک نہیں ہوتے، کفر اور شرک پر ان کو موت نہیں آتی۔ تو اصل گندگی اور اصل نجاست یہ شرک کی، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، ناپاک ہے۔ تو ان کا قلب، ان کا روح، ان کی روح یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس لیے فرمایا نا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دین اسلام کے طہارت کے اصول ہیں ان میں اولیت حاصل ہے عقائد کی طہارت کو۔ عقیدہ انسان کا پاک، عقیدہ اگر درست ہے تو پھر اعمال بھی درست ہے، اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، اور تزکیہ سے مراد سب سے پہلے کفر اور شرک سے تزکیہ ہے، کفر اور شرک انسان کے اندر نہ ہو۔
تو فرمایا وہ لوگ کہ ان کو وفات دیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے۔ عقائد کے بعد اعمال ہے، عقائد بنیاد ہے، اور اعمال عقائد پر ہوں گے، صحیح عقائد پر ہوں گے تو ان کا پھر فائدہ ہو۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اگر یہاں پہ اعمال سے مراد دل کے اعمال ہے تو اس سے مراد پھر ایمان کا وہ راستہ ہے جو اہل ایمان اختیار کرتے، اور ان اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے مقام میں پہنچا دیتے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت کے مقام تک پہنچا دیتے۔ اور اگر اعمال سے مراد اعضاء اور جوارح کے اعمال ہیں تو پھر جنت پہ جانے کا یہ ظاہری سبب ہے اعمال صالحہ، یہ ظاہری سبب، حقیقی سبب یہ نہیں ہے، اعمال نہیں، بلکہ حقیقی سبب وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل۔ اس لیے انسان جب بھی نیک اعمال کرے تو نیک اعمال کے بعد اس کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر انسان بھروسہ رکھے۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے۔ تو اب ایمان جو ہے یہ دل کا فعل ہے، قلب کا فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تصدیق کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ دل کا فعل ہے۔ تو جنت میں داخلے کا جو اولین ذریعہ ہے، سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ ایمان، ایمان۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے ادخلوا الجنت، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں۔ یہ نہیں، یہ کفر اور شرک کا اظہار، معصیت اور نافرمانی اور نفاق کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، اور فرشتوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس پھر عذاب لے کے آ جائیں، اور فرشتے جب آ جاتے ہیں تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو فرمایا الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، او یاتی امر ربک، یا پھر تیرے رب کا خاص حکم آ جائے۔ خاص حکم سے مراد عذاب ہے، کہ اللہ کا عذاب آ جائے، کہ جب اللہ نے نبی بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، شریعت بھیج دی، وہی نازل کر دی، اب بھی اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عذاب کا انتظار کر رہا۔ او یاتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ پہلے لوگ بھی خدا کا انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے، رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے تھے، کتابوں کا انکار کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی انہیں کی روش پر چل رہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن کفر اور شرک اختیار کر کے وہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی ان کو وہ برائیاں، ما عملوا جو انہوں نے کی، جو برائیاں بھی انہوں نے کی، وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے۔ وہ نبیوں کو کہتے تھے کہ وہ لے آؤ نا عذاب جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ عذاب کدھر ہے، کب آئے گا، کیوں نہیں آتا، تو اس طرح وہ کہتے تھے۔ تو فرمایا وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آج کے دن ان کو استہزاء کرنے والی چیزوں ہی نے گھیر لیا، یعنی ان پر عذاب آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منکرین کا حال اور انجام بھی بیان فرمایا، اسی طرح متقین کا حال اور انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اب ان دونوں میں سے جس کسی کے راستے پہ چلو گے تمہارا حال بھی وہی ہوگا۔ اگر تم متقی لوگوں کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے اور تمہارے لیے جنت ہے،
لیکن اگر تم منکرین کے راستے پہ چلو گے اور کفر اور شرک اختیار کرو گے تو تمہارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا، بلکہ وہی حال ہوگا جو ان کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ